बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज भी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं, और जिन मौज़ूआत पर आज हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने जो है वो तफसीलात लेकर आएँ। उनमें पहले तो शाम और हल्ब की सूरत हाल है, जिसके तनाजुर में कल लेकिन था ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब तुर्की में रूसी सफ़ीर आंद्रे कार्लोफ को कत्ल कर लिया गया, और वो कत्ल करने वाला जो पुलिस ऑफिसर था वो भी इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट का अफसर था, ड्यूटी पे नहीं था, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद था और उसने वहाँ पे गोलियाँ चलाईं। सोशल मीडिया पे उसका नाम मौलूद कंतास बताया गया है। और इसके बाद ज़ाहिर है कि तुर्की और रूस के सरबराहान के दरमियान रब्ता हुआ और इस मामले को सलामती कौंसिल में उठाने की बात की। रशिया ने, सारी दुनिया में इस वाक़े की मजम्मत की गई है, लेकिन मारने वाले ने ज़ाहिर है कि उस वक्त अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और उसने पस मंज़र बताया कि शाम में हमें मारा जा रहा है, शाम में हम मर रहे हैं, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। वो ज़ाहिर है कि रूस के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उसने एहतजाज किया, बाद में उसको भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करके उसको भी ख़त्म कर दिया। ये एक ऐसे माहौल में वाक़या हुआ जब पूरे तुर्की में रूस के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाजी मुजाहरे हैं कि वो शाम में जो मुदाखलत कर रहा है उसके किरदार के हवाले से, और जो तकरीब हो रही थी जहाँ रूसी सफ़ीर आंद्रे कार्लोफ को मारा गया, उसका भी उन्वान यही था कि रूस तुर्कों की नज़र में, तुर्क अवाम रूस को किस तरह देखते हैं। तो वो तो वहाँ पे मौजूद एक शख्स ने बता दिया कि तुर्क अवाम रूस को किस तरह से देखते हैं। तो इसमें बहुत सारा मैसेज है दुनिया के लिए, ख़ास तौर पर शाम और हल्ब में जो सूरत हाल है, जिस तरीके से वहाँ बेगुनाह खून बहाया जा रहा है, मासूम बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग, और जिस तरीके से आम निहत्ते अवाम को दहशत और बर्बरियत का निशाना बनाया गया है, पूरी दुनिया उस पर आंसू बहा रही है। लेकिन बहुत सारी जगहों से जहाँ आवाज़ उठनी चाहिए उस शिद्दत से आवाज़ नहीं उठी, तो इस पर बात होती है कि क्यों नहीं हुई। इस सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। लेकिन आज की जो मुल्क की ताज़ा सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है कि फिर गर्मा गर्मी है। आसिफ जरदारी साहब की वतन वापसी का जूं वक्त करीब आ रहा है, 23 दिसंबर को उन्होंने आना है। तो इस दौरान बिलावल और चौधरी निसार के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ बयानात और जवाबात जो हैं उनमें तेज़ी आ गई है, और आज भी चौधरी निसार ने काफ़ी बातें की हैं। प्रोग्राम का आगाज़ यहीं से शुरू करते हैं। जी शहजाद साहब, चौधरी निसार ने फिर कहा है, जिनको मुज़क्कर मुअन्नस का नहीं पता उनसे कहा जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, और उस बच्चे को कोई बताया कि उसकी अपनी वालदा का नाम पनामा में है, दोबारा उन्होंने पनामा की तरफ जिक्र छेड़ दिया। तो ये लड़ाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपको? देखें, ये आसिफ जरदारी साहब ने एक बार कहा था कि बेनज़ीर की जो खबर का ट्रायल जो है वो ना किया जाए तो बेहतर है। तो चौधरी निसार साहब जो है बार बार जिक्र कर रहे हैं बिलावल साहब की वालदा का, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का, जो कि मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, और लड़ाई जो है इस हद तक नहीं बढ़नी चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं उसमें मामलात में तलखी आ जाए। अब आप ये देखें कि ये सब ऐसे मौके पे हो रहा है जब वो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और उनके इस्तकबाल की तैयारियां बड़े पैमाने पे कराची में कम से कम शुरू हो गई हैं, और आज मलीर में कुछ जलसे जुलूस और रैलियां भी निकली हैं। तो लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आसिफ जरदारी की आमद के मौके पर पीपल्स पार्टी के जो बड़े हैं और जो मुस्लिम लीग के जो बड़े हैं, पीपल पार्टी के बड़े आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग के बड़े वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब, उनके दरमियान कोई तनाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग और मुफाहमत मौजूद है, और जो मिसाक़ जमहूरियत जो एक वो बंधन में बंधे हैं मिसाक़ जमहूरियत के, जो उनके दरमियान एक मुआहदा है, उस मुआहदे पे वो बहुत ही क्या कहते हैं तनोमन धन के साथ जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। और जो आसिफ जरदारी की वापसी है वो उसी प्लान का हिस्सा है कि आसिफ जरदारी साहब वतन वापस आके इलेक्शन कैंपेन चलाना चाहते हैं। ये बातें भी हो रही हैं। पीपल पार्टी को कम से कम ये यकीन है कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त जो है वो होंगे, मिड टर्म तो नहीं होगी लेकिन कबल। आसिफ जरदारी साहब का क्या प्लान है और किस तरीके से जो है वो उस पर अमल होगा, उस पर मैं यकीनन आपसे बात करना चाहूँगा। आपने कहा कि आसिफ साहब ने कहा था कि बेनज़ीर की कबर का ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो नवाज शरीफ जिन्होंने मिसाक़ जमहूरियत पे बेनज़ीर के साथ खुद दस्तखत किए थे, उनका तो एक पूरा करैक्टर हम देखते हैं बतौर सियासतदान, बतौर वज़ीर-ए-आज़म, कि वो अपने सियासी मुखालफिन के पर्सनल मामलात में जो है वो ना खुद बोलते हैं ना अपने पार्टी के लोगों को बोलने की इजाज़त देते हैं। कई दफ़ा हमने देखा उन्होंने मना किया अपने लोगों को। जब इमरान खान और रेहाम खान की तलाक हुई तब भी इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई थी, तो उन्होंने अपने लोगों को मना किया कि आप इस तरह के बयान देने से गुरेज करें।
تو اس وقت کیا چودھری نثار وزیر اعظم کے قابو میں نہیں ہیں بالکل؟ وہ وزیر اعظم ان کو نہیں کچھ کہہ سکتے، یا وہ وزیر اعظم کی بات نہیں سنتے؟ وہ مسلسل بات کیے جا رہے ہیں کہ جی جس کی ماں کا نام پاناما میں ہے اس کا بیٹا ہمیں کیا بتائے گا۔ چودھری نثار صاحب کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتے۔ پچھلی مرتبہ جب ان کا یعنی پیپل پارٹی سے جھگڑا تو ان کا پرانا ہے، تو پچھلی مرتبہ جب اعتزاز احسن چودھری اعتزاز احسن سے جب ان کا تنازع ہوا تھا اور چودھری اعتزاز احسن نے ان پہ سنگین الزامات لگائے تھے، تو اس کا جواب دینے سے ان کو وزیر اعظم نے روکا تھا اور باقی لوگوں نے بھی روکا تھا، لیکن وہ نہیں مانے تھے اور انہوں نے پورا جواب نہیں دیا تھا، لیکن پریس کانفرنس ضرور کی تھی۔ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چودھری نثار وزیر اعظم کے قابو میں نہیں ہے، تو ایک عام تاثر پبلک میں، اخبارات میں، میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں تو یہی ہے کہ چودھری نثار صاحب وزیر اعظم کے آدمی نہیں ہیں، یا کم از کم وزیر اعظم کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور چودھری نثار صاحب کہیں اور سے کنٹرول ہوتے ہیں اور ان کے باسز جو ہیں وہ دوسرے ہیں اور وہ ان کی بات مانتے ہیں۔ تو وزیر اعظم اور چودھری نثار کے درمیان جو ہے وہ کچھ تناؤ بھی گزشتہ دنوں محسوس کیا گیا۔ چودھری نثار صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی رہ چکے، اور یہ بھی ہوا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، جب وزیر اعظم لندن گئے تھے علاج کرانے کے لیے اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ اب اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں گے، تو جب وہ جو نام آ رہے تھے اس میں سب سر فہرست نام وزیر اعظم کے، لیکن چودھری نثار خود تو ہمیشہ ڈینائی کرتے ہیں۔ وہ تو سبھی ظاہر ہے کہ وہ ڈینائی کریں گے، لیکن ان کا نام آ رہا تھا، تو وہ نام کہاں سے آ رہا تھا، کیوں آ رہا تھا؟ تو میرے کہنے کا مقصد، تو اگر وزیر اعظم نواز شریف ان کے باس نہیں ہیں تو پھر ان کے باس کون ہیں؟ اور ان کے باس اگر کوئی اور ہیں، کہیں اور سے ہدایت لیتے ہیں، تو وہ باس جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار کی بھی کچھ، وزیر اعظم نواز شریف کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں چودھری نثار کے حوالے سے، اور وہ مجبوریاں یہ ہیں کہ جب وزیر اعظم کرائسس میں آتے ہیں، کسی بحران کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، تو وہ چودھری نثار کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اپنے جو بھی یعنی ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چودھری نثار ان کو اپنے باسز سے رابطہ کر کے بحران سے نکالیں۔ تو یہ کہ کچھ چودھری نثار کسی حد تک وزیر اعظم کی ایک مجبوری بن گئے ہیں، اور وہ ایک پل کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں، بریجنگ کرتے ہیں، فاصلے ان کے جو ہیں وہ کم کرتے ہیں۔ جی ہاں، فاصلے کم کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو اس وقت جو جنگ ہے، تو اس سے یہ اس جنگ ہے، لڑائی ہے، یا یہ میڈیا وار ہے، جو بھی کچھ ہے، اس سے دونوں جماعتوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی تو سمجھ رہی ہے کہ 2017 میں چودھری نثار کی چھٹی ہو جائے گی۔ چھٹی دیکھیں، چودھری نثار کی چھٹی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ تو نواز شریف کو ہو رہا ہے، مسلم لیگ کو ہو رہا ہے، اور پیپل پارٹی کو ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان میں جو ہے وہ عمران خان ہے، جو کہ اس لڑائی کا دونوں جماعتوں کو فائدہ یہ ہے کہ یہ لڑائی اوپر لیول پہ نہیں ہو رہی، ٹاپ لیول پہ نہیں ہو رہی۔ یہ لڑائی مطلب یہ کہ نمبر 2 لڑ رہے ہیں، یعنی کہ یہ مسلم لیگ نے بھی یہ سیکنڈ ان کمانڈ جو لوگ ہیں وہ ہاں تسلیم کر لیا ہے کہ چودھری نثار جو ہے وہ نمبر 2 ہے، وہاں پہ بلال بھٹو جو ہے نمبر 2 ہے، گو کہ وہ چیئرمین ہے، زرداری کے بھی، آصف زرداری صاحب کے بھی اوپر ہے، لیکن یہ کہ وہ بھلے چیئرمین ہے لیکن آصف زرداری ان کے باپ ہیں۔ جی ہاں، تو وہ آپس میں جو لڑائی ہو رہی ہے، تو اس سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتخابی مہم ہے، دونوں جماعتوں کی انتخابی کمپین ہے، اور اس کا فائدہ دونوں جماعتوں کو بھرپور ہو رہا ہے۔ عمران خان اس لڑائی میں آئسولیٹڈ ہو گئے، تماشائی بن گئے، اور ان کی پوزیشن۔ اب یہ بتائیں، آصف زرداری جو آ رہے ہیں واپس، تو آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ اینڈ ٹائم پہ ان کا جو ہے وہ پلان جو ہے وہ بدل سکتا ہے، وہ پاکستان آتے آتے پروگرام تبدیل بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ بالکل شیور ہے، وہ کوئی خاص گرین سگنل ان کو مل چکا ہے اور وہ بالکل مکمل پختہ ارادے سے آ رہے ہیں؟ جی ہاں، پاکستان آنے کے لیے ان کی خواہش تو بہت زیادہ پختہ ہوگی، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آئیں، اور 18 ماہ سے وہ دبئی میں ہیں یا لندن آتے آتے رہتے ہیں، تو 18 ماہ کے درمیان جو ہے وہ مستقل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہے، اور انہوں نے یہاں پہ رابطے بھی کیے، یہاں بہت سارے اپنے جو ان کے دستراز تھے، دوست تھے، جاننے والے تھے، یا جو ان کے چینل تھے، ان کو انہوں نے بیک ڈور چینل تھے، اس کو انہوں نے یوز کیا تاکہ وہ پاکستان آ سکیں، لیکن یہ کہ 29 نومبر تک وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، ان کو کلیئرنس نہیں ملا تھا۔ پھر جب 29 نومبر کو ہماری پاک فوج کی کمان میں تبدیلی ہوئی، تو پھر انہوں نے رابطے کیے، اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں قمر باجوہ صاحب، ان کو انہوں نے مبارکباد کا فون بھی کیا۔ اس مبارکباد کے فون کا مقصد ان کا یہ تھا کہ تھوڑی سی رسائی میری عسکری حلقوں میں ہو جائے،
اور چیف سے رسائی ہو جائے اور تھوڑی سی برف پگھل جائے. لیکن اس میں ان کا فون کرنا اتنا اہم نہیں تھا جتنا دوسری طرف سے ان کی کال ریسیو کر لینا اہم تھا. وہ اہم تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنرل راحیل شریف کا دور تھا تو راحیل شریف کسی سے بات نہیں کرتے تھے. ایون یہ کہ کور کمانڈرز بھی کسی سیاستدان سے بات نہیں کرتے تھے. اور راحیل شریف کے 3 سالہ دور میں کئی سیاستدان پاکستان کے آصف زرداری سمیت مطلب ترستے رہے اور وہ تڑپتے رہے کہ کسی طرح راحیل شریف جو ہے وہ ان کی کال جو ہے وہ اٹینڈ کر لیں یا وہ کوئی رابطہ ہو جائے. لیکن راحیل شریف آج ہی شیخ رشید صاحب نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے نا وہ ایک اپنا چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں یا ایسا بیان دے دیتے ہیں جس میں بحث شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ ہو گیا تو آصف زرداری کو وطن واپسی پہ گرفتار کر لیا جائے گا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آصف زرداری کو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان کو گرفتار گورنمنٹ کر لے گی اور کون ان کو گرفتار کرے گا یہ بھی کلیئر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی تھی کہ وہ جو میری بات کٹ گئی تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آصف زرداری کو میری اطلاعات کے مطابق ان کو 10 دسمبر تک ان کو انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ 10 دسمبر تک آپ انتظار کریں. اس کے بعد کوئی ان کو اچھا ان کو ایون یہ کہ وزیراعظم نے بھی کوئی گرین سگنل نہیں دیا, وزیراعظم نے بھی کوئی کلیئرنس نہیں ان کو آصف زرداری صاحب کو دی ہے. تو کوشش یہ چل رہی تھی کہ جو عسکری حلقے ہیں, جو مقتدر حلقے ہیں, جو فوجی حلقے ہیں وہ آصف زرداری کو گرین سگنل دے دے. تو جو مطلب ہارسز ماؤتھ سے جو بات ہے اور جو کیا کہتے ہیں ٹاک آف دی ٹاؤن ہے اور جو کیا کہتے ہیں باخبر حلقے ہیں اور جو خفیہ حلقے ہیں ان میں جو باتیں ہوتی ہیں تو وہ باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ اب تک یعنی کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آصف زرداری کس کی کلیئرنس میں آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں. یہ ابھی تک ایک سوالیہ ان کے جو بہی خواہ ہیں وہ انہوں نے وہ یعنی ایک تو پیپل پارٹی میں ڈویژن ہے نا. پیپل پارٹی پنجاب نہیں چاہتی کہ آصف زرداری پاکستان آئے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر آصف زرداری پاکستان پارٹی میں کیا ڈویژن ہے اس میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تفصیل سے بتائیں اب ہمارے ناظرین کو. لیکن یہاں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں آصف زرداری کی وطن واپسی جیسے قریب آ رہی ہے تو چودھری نثار اور بلاول کے درمیان جو ہے وہ تلخی بڑھ رہی ہے, بیان بازی میں شدت آتی جا رہی ہے. اور اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے, آصف زرداری کسی گرین سگنل پہ آ رہے ہیں, یقین دہانی پہ آ رہے ہیں, یا ابھی تک یہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے, اگر آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, کیا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. شیخ رشید نے کہا کہ ان کو پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ وطن واپسی پہ گرفتار کر لیا جائے گا. اس پہ مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کی بات. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. ہم بات کر رہے ہیں شہزاد چغتائی صاحب سے, سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آصف زرداری کی وطن واپسی اور اس موقع پر چودھری نثار اور بلاول کے درمیان جو تلخی اور گرما گرمی بیانات کی صورت میں سامنے آ رہی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. شہزاد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں ڈویژن ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ آئیں, کیوں؟ دیکھیں وہاں پہ ان کا یہ خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کا تاثر جو ہے وہ بلاول کے مقابلے میں زیادہ بہتر نہیں ہے. امیج جو ہے نا بلاول کا بہت ٹاپ پہ ہے, بہت ہائی امیج ہے بلاول کا, اور بلاول بالکل ایک کلین شخصیت ہے. بلاول پہ کرپشن کو کوئی الزام نہیں ہے, بلاول کا کوئی آج تک اسکینڈل سامنے نہیں آیا, اور بلاول کو بے نظیر کا بیٹا ہونے کے ناطے بلاول کو نہ صرف پیپل پارٹی والے پسند کرتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ان کی مقبولیت کا گراف. اور میں آپ اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلاول اس وقت جو ہے نا سب پاکستان کے واحد سب سے مقبول رہنما اس وقت بلاول ہے. عمران خان سے بھی زیادہ ان کو پسند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نواز شریف کو بھی لوگ پسند کرتے ہیں. چودھری نثار نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کرپشن کے خلاف مہم چلانا ایسا ہی ہے جیسے بی جے پی جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کی تحریک چلا دے. یہ کہہ رہے ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کے جو والد ہیں آصف زرداری پہ ان کے خلاف بہرحال ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا, ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں, تو بلاول پہ نہیں ہیں. تو آصف زرداری اگر اس وقت بلاول مطلب پیپل پارٹی کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہیں اور بالکل صحیح چلا رہے ہیں, اور جو
کیا کہتے ہیں سیاسی جو ان سے ان کی قیادت سے جو سیاسی نتائج حاصل پیپل پارٹی کو کرنا ہے. اگر بلاول صحیح چلا رہے ہیں تو پھر جو کہتے ہیں کہ ایماندار افسر تھا آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ, اور پھر اس کو کیوں ہٹا دیا سندھ گورنمنٹ نے؟ تو سندھ گورنمنٹ بلاول کے کنٹرول میں نہیں ہے, کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہے. وہ وزیر اعلیٰ نے آج اس کی وضاحت کی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ وہ ان کو ہم نے نہیں ہٹایا ہے, وہ چھٹی لے کے گئے اور وہ دبئی گئے اور انہوں نے باقاعدہ چیف سیکرٹری سے 3 دن کی چھٹی جو ہے نا وہ سینکشن کرائی ہے. تو اور جہاں تک ہٹانے کی آپ بات کرتے ہیں تو پیپل پارٹی, میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ بلاول پہ تو کوئی الزام نہیں ہے. بلاول پہ تو نہ کرپشن کا الزام ہے, نہ یہ کہ میرٹ کے خلاف وہ کوئی کام کرتے ہیں. اب اے ڈی خواجہ کو ہٹانے کا فیصلہ, یعنی کہ یہ فیصلہ تھوپا گیا دبئی سے اور یہ فیصلہ امپلیمنٹ کیا وزیر اعلیٰ نے. بلاول اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا. تو چیئرمین کہاں پھر سٹینڈ کرتا ہے؟ چیئرمین کب انٹر ہوتا ہے اور چیئرمین کب سائڈ لائن ہو جاتا ہے, کب بائی پاس ہو جاتا ہے؟ انتظامی معاملات ہیں نا یہ. ایک تو یہ کہ یہ تو پیورلی انتظامی معاملہ ہے, اس کے ذمہ دار تو وزیر اعلیٰ ہے. اچھا, کرپشن کے خلاف بلاول نے پھر کیا ابھی تک اقدامات کیے ہیں؟ وہ تو چودھری نثار کہتے ہیں پہلے وہ جا کے اپنے ڈیڈی سے تو پوچھیں کہ وہ جو سارے محل تھا اور وہ جو سوئس اکاؤنٹس تھے اور وہ جو نیکلس تھا اس کی تو تفصیلات لے آئیں. وہ تو سارا یعنی کہ جو بھی معاملات تھے, سرے محل تو میرے خیال سے اب ہے بھی نہیں, اور وہ سارے معاملات ماضی کا حصہ ہیں اور وہ بھی ایک میڈیا ٹرائل ہی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سرے محل سے ہی بلاول کا کوئی تعلق نہیں تھا, اور ان کے والد پہ بہرحال یہ کہ الزامات ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیپل پارٹی پنجاب کا یہ خیال ہے کہ اگر زرداری صاحب پاکستان آتے ہیں تو اس جو وہاں پہ پیپل پارٹی ایک راستہ بنانا چاہتی ہے, اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ باگزار کرانا چاہتی ہے اور وہاں پہ اپنا ووٹ بینک جو ہے بڑھانا چاہتی ہے پنجاب میں. تو پیپل پارٹی پنجاب کا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب کے آنے سے وہ اس سارے ان کوششوں کو بریک لگ جائے. تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا یہ خیال ہے کہ وہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ برڈن ہے پارٹی کے اوپر, پنجاب میں ان کا پرسیپشن صحیح نہیں ہے, پنجاب میں ان کا امیج اچھا نہیں ہے, تو کرپشن کی وجہ سے اچھا نہیں ہے نا, کرپشن کے الزامات کی وجہ سے اچھا نہیں ہے, سندھ میں بیڈ گورننس کی وجہ سے اچھا نہیں ہے. تو اس کرپشن کے اور اس بیڈ گورننس کو ختم کرنے کے لیے بلاول صاحب کا کیا کردار ہے؟ جو تو چودھری نثار بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کرپشن کی چوری کھا کے بڑا ہوا ہے وہ ہمیں کرپشن روکنے کے کیا درس دیتا ہے. ہاں, یہ افسوسناک بات رانا تنویر صاحب نے بھی یہ کی تھی اور ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلاول بھٹو کو تو حرام کی گٹی دی گئی. تو مطلب یہ ہے کہ بہت ہی نازیبا گفتگو اس وقت جو ہے نا پیپل مسلم لیگ کے وزراء کر رہے ہیں. ان کو مطلب اتنا اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بلاول نے کرپشن کے خلاف کیا کیا, تو ابھی جو معاملات ہیں چیئرمین ضرور بلاول ہیں, لیکن یہ کہ ان کی ڈور جو ہے, ان کی رسی جو ہے وہ آصف زرداری کے ہاتھ میں, اور جو آصف زرداری ہی ان کے والد بھی ہیں, آصف زرداری ان کے سیاسی اتالیق بھی ہیں. تو اس وقت پورا پیپل پارٹی پہ کنٹرول جو ہے نا وہ بلاول کا ہے. پیپل پارٹی کے اندر سے اعتزاز احسن اور کائرہ اور یہ دوسرے جو یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف, ان سب نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ بھئی آپ بلاول کو فری ہینڈ دیں اور زرداری صاحب پیپل پارٹی کے معاملات میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں, تو اس کے نتائج جو ہے وہ بہت اچھے ہوں گے. لیکن وہ زرداری صاحب چونکہ ان کو چسکا لگ گیا ہے سیاست کا بھی اور حکمرانی کا بھی. اچھا, ایک استقبال ہم نے دیکھا تھا 18 اکتوبر 2007 کو جب بے نظیر بھٹو صاحبہ وطن واپس آئی تھیں اور اتنے طویل عرصے کے بعد آئیں, تو پھر ایک بہت تاریخی اور بہت ہی فقید المثال استقبال ہوا تھا ان کا, اور یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی, تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, لاکھوں لوگ آئے تھے, اور اس کے بعد ان کی ریلی پہ حملہ ہو گیا تھا اور وہ سانحہ 18 اکتوبر میں بدل گیا تھا. تو آصف زرداری صاحب آ رہے ہیں 18 ماہ بعد, تو ان کا استقبال آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کو محدود کیا جا رہا ہے استقبال کو جان بوجھ کے؟ کوئی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, ان کی کوئی ریلی نہیں نکالی جا رہی, لاکھوں لوگ نہیں آ رہے ان کے لیے استقبال کے لیے, یا لاکھوں لوگ پیپلز پارٹی جمع نہیں کر سکتی؟ ریلی نکالنے کا تو نہیں, لاکھوں لوگ تو پیپل پارٹی جمع کر سکتی, کیونکہ پیپل پارٹی جو ہے پاور میں, اور حکومت سندھ کے جو ملازمین ہیں ان کی تعداد ہی 8-9 لاکھ ہے, اور اس کے علاوہ جو لوکل باڈیز کے جو ملازمین ہیں وہ بھی کوئی 6-7 لاکھ وہ ہیں. تو مطلب یہ کہ لاکھوں تو یہ لوگ یہ آ سکتے ہیں, ان کو آرڈر ہو, اور جلسوں میں یہی لوگ آتے ہیں. پورے پاکستان میں سرکاری ملازمین زیادہ آتے ہیں. دوسرا استقبال ہم نے دیکھا تھا کہ جب 23 مارچ کو آئے تھے سابق صدر پرویز مشرف صاحب دبئی سے, تو ان کا ایک استقبال ہوا تھا کراچی ایئرپورٹ پہ.
تو بے نظیر اور پرویز مشرف کے جو استقبال تھے وطن واپسی کے موقع پر، تو آصف زرداری کا استقبال یا وطن واپسی کس طرح مختلف ہوگی ان دونوں سے؟ دیکھیں، ایک تو وہ ریلی نہیں نکال رہے، تو اب مطلب یہ بحث تو ختم ہو گئی کہ ان کا استقبال کیسا ہوگا اور ریلی کیسی ہوگی. کراچی میں سب سے بڑی ریلی، سب سے بڑا استقبال تو ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا تھا، اور وہ ریلی صبح سے شروع ہوئی تھی اور دوسرے دن تک جاری رہی تھی. اور اس میں جو جتنے لوگ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ ریلی دیکھی تھی، میں اس میں شریک تھا، تو وہ اس سے بڑا استقبال تو میں نے آج تک دیکھا نہیں. میں نے بے نظیر بھٹو کی ریلی بھی دیکھی تھی جو 18 اکتوبر 2007 کو نکالی گئی تھی، اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جب یہاں آئے تھے. آصف صاحب کا کیسا استقبال دیکھ رہے ہیں؟ محدود ہوگا؟ نہیں، انہوں نے خود محدود کر دیا نا. وہ جلد سے خطاب کریں گے ایئرپورٹ پہ، جلد سے خطاب ہوگا، اس کے بعد پھر وہ چلے جائیں گے بلاول ہاؤس. تو یہ ہے کہ اب چونکہ ایک سانحہ ہو چکا ہے جو 18 اکتوبر 2007 کا ہوا تھا، تو وہ ایک سیکیورٹی نقطہ نظر سے اس دفعہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور اس کی تلخ یادیں. چلیں اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. آپ نے بتا دیا بیک گراؤنڈ بھی اور کس طریقے سے آنے والے دنوں میں سیاست بنے گی. میں چاہوں گا کہ اس سیگمنٹ میں ہم شام اور حلب کی جو صورتحال جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. پس منظر کیا ہے یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، آندرے کارلوف کو وہاں پہ مار دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ احتجاجی جذباتی کیفیت ہے جس کا شکار ہو کر اس نوجوان نے وہاں پہ فائرنگ کی اور مار دیا. حالانکہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے کوئی مسلمان جب کسی کو قتل کرتا ہے تو روایت مسلمانوں کی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی پیٹھ پہ حملہ کرے. مسلمانوں کی روایت ہوتی ہے کہ وہ سینے پہ سامنے سے حملہ کرتے ہیں اگر کسی کو آپ نے للکار کے مارنا ہوتا ہے. تو یہ کس طرح کا واقعہ ہے، اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں، اور شام اور حلب کی صورتحال پہ عرب ملکوں کا، مسلمان دنیا کا اب تک کا جو رد عمل ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مایوس کن ہے، یا اس میں کچھ حوصلہ افزا باتیں ہو رہی ہیں؟ کل جو کچھ ہوا، جو کچھ ترکی میں ہوا، جو جرمنی میں ہوا، جو سوئٹزرلینڈ میں ہوا. ترکی میں سفیر کو مارا گیا روس کے. جرمنی میں وہ ٹرک لے کے بازار کرسمس کا بازار لگا ہوا تھا تو اس میں وہ ٹرک ڈرائیور. ایسا ایک واقعہ فرانس میں پہلے ہو چکا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ایک مسجد پہ فائرنگ کی گئی اور وہ اس میں دو تین نمازی جو ہے وہ زخمی ہوئے. تو وہ ایسا لگا کہ کل یعنی کہ یہ سب واقعات دیکھ کے کہ کوئی ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے یا کوئی نئی جنگ شروع ہو گئی ہے اور کوئی مسلمان ورسز عیسائی جو ہے کوئی جنگ ہونے جا رہی ہے. تو حالات تو بہت ہی تشویشناک اور افسوسناک ہے. اور خاص طور پر جو حلب ہے، جو شام کا شہر ہے، وہاں پہ اتنے لوگ، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور وہاں پہ اتنے حالات خراب ہیں اور لوگ بھوکے پیاسے ہیں، زخمی ہیں. ان کو اچھا جو وہاں پہ ان کو لوگوں کو نکالنے کے لیے وہاں بسیں بھجوائی گئیں تو وہ ان بسوں کو انہوں نے باغیوں نے آگ لگا دی. اور کچھ لوگ اگر نکالے گئے تو اس میں کہتے ہیں کہ 3000 باغی بھی اس میں، 8000 لوگ نکالے گئے تو اس میں یہ ہے کہ 3000 باغی بھی اس میں فرار ہونے میں غائب، روسے کو انخلا کے لیے کوشش ہو رہی ہے، فرار ہونے میں وہ کامیاب ہو گئے. لیکن یہ کہ وہاں یہ آگ بھڑکائی کس نے؟ نہیں، یہ تو وہاں پہ ایک جو جنگ کی، جو شام پہ قبضے کی جو ایک جنگ ہے اور جو وہاں پہ انٹرنل جو رفٹ ہے، اور وہ رفٹ لیکن اس میں تو عالمی طاقتیں لڑ رہی ہیں، مسلمانوں کے گروپوں کے درمیان. گروپس جو ہے وہ طبقات جو ہیں، یہ جو سیکٹیرینزم وہاں پہ بہت زیادہ ہے اور یہ مختلف طبقات جو ہے مسلمانوں کے، شیعہ، سنی، اور جو وہاں کے حکمراں ہیں یہ وہ علوی ہیں، اور سنی اور شیعہ اور علوی، یہ ایک گنجلک معاملہ ہے. تو اس میں جو ہے روس کا کردار جو ہے نا وہ بہت زیادہ شرمناک ہے. اور روس کے ایما پر وہ بشار الاسد جو شام کے صدر ہیں، جو حافظ الاسد کے بیٹے ہیں، تو وہ بہت زیادہ روس بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. اس کی سپورٹ کے نتیجے میں وہاں پہ جو سنی مسلمان ہیں ان پہ مظالم ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اس میں ٹھیک ہے وہ باغیوں سے ایک لڑائی. آج مولانا فضل الرحمان کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑا اس پہ احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان بھر کے علماء جو ہیں وہ تو اس معاملے پہ آواز اٹھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور انہوں نے کال بھی دی ہے جمعے کی نماز کے بعد بھی احتجاج بھی ہوگا، پورے ملک میں ہوگا، اور اس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہیں. لیکن جو پاکستان کے حکمران ہیں، خاص طور پہ انہوں نے پاکستانی میڈیا کو ٹارگٹ کیا. انہوں نے کہا کہ وہ بالکل خاموش ہے، وہ شام میں حلب پہ بالکل چپ کر روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. جس طریقے سے پوری
پوری دنیا کے سامنے اس کو اجاگر کیا جانا چاہیے، اس طرح سے آواز نہیں آ رہی ہے. دیکھیں پاکستان کے حکمراں یا پاکستان کے عوام یا پاکستان کے جو علماء کرام ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہی خاموش نہیں ہے بلکہ پورا عالم اسلام کو سانپ سونگا ہوا ہے اور سب خاموش ہیں. اور وہاں پہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اتنی بربریت ہو رہی ہے اور اتنے گاجر مولی کی طرح لوگ وہاں کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. اور مطلب جس کی مثال جو ہے ہمیں عراق میں نہیں ملتی، جس کی مثال ہمیں لیبیا میں نہیں ملتی اور افغانستان میں نہیں ملتی. تو جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جو وہاں پہ بروٹل جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کارروائی ہو رہی ہے، اس پر OIC بھی خاموش ہے، اس پہ اقوام متحدہ بھی خاموش ہے. ہاں، اقوام متحدہ کا ایک ضروری یہ اجلاس ہوا حلب سے انخلا کے بارے میں کہ انہوں نے دوبارہ فیصلہ کرایا کہ بھئی انخلا جو ہے شروع کیا جائے، اور کچھ بسیں بھی گئیں اور پھر انہوں نے وہاں سے کچھ لوگوں کو نکالا. لیکن یہ کہ عالم اسلام کی بے حسی جو ہے بہت افسوسناک ہے. یہ بات بھی پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے کہ جب سوڈان کی بات ہوتی ہے، جب ڈارفن کا معاملہ آتا ہے، اس پہ تو پوری مغربی دنیا جو ہے اس کی آزادی کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے، وہ تو عیسائیوں کے لیے، عیسائیوں کا علاقہ ہے تو وہاں پہ اگر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اس کی آزادی کی بات کی جائے، متحرک کی بات کی جائے، انڈونیشیا میں بھی اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو نہ فلسطین کا مسئلہ اس طرح اٹھایا جاتا ہے، نہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے، برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ساری دنیا کے سامنے وہ واقعات آتے ہیں. ان کو سوشل میڈیا میں بھی چھپایا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے ڈسکریج کیا جائے، نہ ان کی تصویریں آئیں، نہ ان کی ویڈیوز آئیں، ان کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے یا روک دیا جاتا ہے. تو اس پہ حکومت کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ عوام کو اس میں جو ہے وہ انوالو کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے ساری صورتحال، اور لوگ جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے پریشر ڈال سکتے ہیں. دیکھیں حکومت تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ نہیں کر سکتی، اور کسی ملک کی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. یہ تو وہاں کے انٹرنل OIC تو کچھ کر سکتا ہے نا. OIC کا کردار تو آپ دیکھیں نا کہ کشمیر پر OIC خاموش ہے، اور فلسطین کے مسئلے عرب لیگ بھی اس موقع پہ بولتی ہے جب ان کے گھر میں کوئی معاملہ ہو. جہاں عرب لیگ بھی. تو میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ ایون یہ اقوام متحدہ کردار دیکھ لیں نا، اقوام متحدہ کیا کردار ہے. مذمتی بیانات دے دیتے ہیں اور اس کے بعد افسوس کا اظہار کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں خوراک بھجوا دی جائے، وہاں ادویات بھجوا دی جائیں، وہاں پہ ٹیمیں ڈاکٹروں کی بھیج دی جائیں. اس سے بڑھ کر تو کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. تو یہ وہاں پہ جھگڑا ہے. اس میں یعنی کہ شام کی حکومت کو روس اور ایران سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ شیعہ سنی وہاں پہ. تو کم از کم جو مسلم ملک ہیں ان کے میڈیا کو تو یہ چاہیے کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ پروگرامز کریں، اس کے اوپر جو ہے بیک گراؤنڈ بتائیں، اس میں لوگوں کو اویئر کریں. ترکی نے بہت ان کا ساتھ دیا ہے اور وہ اس کا احساس بھی کرتے ہیں. قطر نے اپنے دروازے کھولے ہیں، ترکی نے دروازے کھولے ہیں. ترکی نے اب ایک بہت بڑا وہاں شہر آباد کر رہے ہیں. وہ تقریباً 80,000 ان کے جو وہاں سے لوگ جائیں گے اور جو متاثرین ہیں ان کے لیے 80,000 خیموں کا شہر بھی آباد کر رہے ہیں. تو ترکی اس میں کیا کہتے ہیں آگے نظر آتا ہے. حالانکہ کینیڈین پرائم منسٹر نے اور جرمنی کی چانسلر نے بھی اس سلسلے میں جو پہل کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو فرانس بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو آنے والے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ اس پہ مزید جو ہے وہ مختلف پہلوں سے اس کا احاطہ کریں اور اس پہ تفصیلی بات ہونی چاہیے. اور بھی مہمانوں کو ہم اس میں شامل کریں گے تاکہ جو پرانے سفارتکار ہیں، جو پاکستان کے ڈپلومیٹس ہیں، وہ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں، ان سے بھی ہم رائے حاصل کریں گے. یہاں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ شام اور حلب کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے، اور کل جو واقعہ پیش آیا تھا روسی سفیر کو ترکی میں جس طرح قتل کیا گیا، آندر کارلوف کو، اس پہ بات ہو رہی تھی. شہزاد چغتائی صاحب نے اظہار خیال کر رہے تھے. بریک پہ آنے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان میں پرائیویٹ ایئر لائنز کی جو ضبو حالی ہے، جو مسائل ہیں اور جو ان کے خلاف شکایات ہیں، جو ان کا انبار لگا ہوا ہے. اور ایک نئی پرائیویٹ ایئر لائن بھی آ گئی ہے، اس نے اپنا آپریشن شروع کر دیا ہے. اس کے کیا حالات ہیں، سول ایویشن کا کیا کردار ہے، حویلیہ طیارہ حادثے کے بعد سے کیا صورتحال ہے. آج کینٹ ریلوے اسٹیشن کراچی میں انتہائی رش تھا اور لوگوں کو ایک بڑی وجہ جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ جہازوں میں سفر غیر محفوظ ہو گیا، اس لیے لوگوں نے ٹرینوں کا رخ کر لیا. شاہد خان افریدی 24 سال بعد جہاز کا سفر چھوڑ کے پاکستان کی ٹرین میں اپنی پوری فیملی لے کے گئے ہیں، انہوں نے سفر کیا ہے. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد.
بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان صالح مجید. بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب سے جو سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے پاکستان میں پرائیویٹ ایئر لائنس کے حوالے سے، کیا ان کے آپریشنز ہیں، کس طرح مشکلات ہیں، حویلیاں طیارہ حادثے کے بعد سے ایئر لائنس کو کس طرح کے مسائل ہیں، سول ایویشن کا کردار کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، اور لوگوں کے اندر خوف ہے، لوگ جہازوں کا سفر کرنے سے اجتناب کر رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں. آج ہم نے دیکھا کینٹ ریلوے اسٹیشن کراچی پہ آج اس پورے سال کا سب سے زیادہ رش تھا، ہزاروں گاڑیاں وہاں پہ آ کے ٹریفک میں پھنس گئیں. بتایا گیا کہ بے تحاشا مسافر جو ہیں وہ ریلوے پہ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جہازوں سے خوف زدہ ہیں. کیا صورتحال ہے، پرائیویٹ ایئر لائنز اس کا کس طرح فائدہ اٹھا رہی ہیں یا صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ پی آئی کی حالت تو ہم کئی پروگراموں میں ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. شہزاد صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک نئی ایئر لائن بھی آ گئی ہے، میں دیکھ رہا تھا پورے شہر میں اور پورے ملک میں اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے، سیرن ایئر لائنس. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ نئی ایئر لائن پاکستان میں اپنا آپریشن 16 دسمبر سے شروع کر چکی ہے. اس کے پاس ایک جہاز ہے، وہ بھی بوئنگ جو طیارہ وہ لے کے آئے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں سول ایویشن کا ادارہ، پاکستان کے رولز ریگولیشن اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی نئی ایئر لائن ایک طیارہ لے کر آئے اور آپریشن شروع کر دے؟ نہیں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. کوئی بھی ایئر لائن ایک جہاز کے ساتھ جو ہے وہ آپریشن شروع نہیں کر سکتی، اور فضائی آپریشن کے لیے کسی بھی نجی ایئر لائن کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ کم از کم اس کے بعد 3 جہاز ہوں. آپ کو یاد ہوگا جو بھوجا ایئر ایک تھی، اور اس کا ایک جہاز جو ہے اسلام آباد کے پاس گر گیا تھا اور اس میں کچھ 100-150 آدمی مر گئے تھے. تو بھوجا ایئر کے پاس بھی 3 جہاز تھے، جس میں سے ایک جہاز جو تھا ان کا خراب تھا، اور یہ ایک جہاز نیچے گر گیا تھا، اور ایک جہاز ان کے پاس رہ گیا تھا. تو پھر یہ کہ مجبوراً بھوجا ایئر کو اپنا آپریشن جو ہے بند کرنا پڑا تھا. اس طریقے سے ایک راجی ایئر لائن بہت پہلے ہوا کرتی تھی، اس کا بھی یہی پرابلم تھا کہ اس کے پاس 1-2 جہاز تھے. اور ایک ہجویری ایئر لائن تھی، اس کا بھی یہی پرابلم تھا، اس کے پاس 1-2 جہاز تھے. تو پاکستان میں جو نئی جو ایئر لائنیں آتی ہیں ان کا المیہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس جہاز ہوتے نہیں ہیں، اور وہ یہ جھانسا دیتی ہیں کہ ہم نے 9 جہاز بک کرائے ہوئے ہیں. اور یہ سیرن ایئر لائن کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی ہم نے 9 جہازوں کے آرڈرز کر دیے ہوئے ہیں، ایک جہاز لے آئے ہیں، اس پہ آپریشن شروع کرنے کی اجازت دے دی جائے. ان کے جو سی او ہیں سہیل خان صاحب، وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. 2 دفتر انہوں نے بنائے ہیں، ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جہازوں کا سفر زیادہ حفاظت ہوگا، زیادہ آپ کو کشادہ جگہ ملے گی، لیگ اسپیس ملے گی، اچھی سروس ملے گی. آپ ایک دفعہ جو ہے ٹرائی کر کے دیکھیں. تو لوگ کیوں جائیں ان کے پاس؟ دیکھیں، ایک تو اس وقت پاکستان میں جو فضائی سفر ہے اور جو ایئر لائن ہے، تو ایئر لائن پر تو مسافروں کا، پیسنجر کا اعتماد اس وقت اٹھ گیا ہے. آپ نے خود بتایا ہے کہ اس وقت ٹرینوں میں اتنا رش ہے، اور ریلوے اسٹیشنوں پہ کھوے سے کھوا جو ہے وہ چھل رہا ہے، اور ریلوے اسٹیشنوں کے باہر پارکنگ کی جگہ ختم ہو گئی ہے. تو اس وقت جو ترجیحات ہیں، پرائرٹیز جو ہیں، وہ لوگوں کی یہ ہیں کہ وہ پلین میں سفر کرنے کے بجائے وہ ٹرین کے سفر کو زیادہ محفوظ سمجھ رہے ہیں. اور وہ جو ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ کہا تو یہی گیا کہ بھائی وہ دھند کی وجہ سے ٹیک آف نہیں کر سکتا، موسم کی خرابی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ بھی خوفزدہ ہو کے جو ہے انہوں نے ٹرین میں سفر کیا. تو جب پی آئی اے جو پاکستان کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے، لوگ اس میں سفر کرنے سے گھبرا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کترا رہے ہیں. مسلسل خبریں ایسی آ رہی ہیں پی آئی اے کی، روزانہ کوئی نہ کوئی روزانہ. اب کل بھی ہوا کہ وہ ہائیڈرالک کے پائپ پھٹ گئے، ملک مسائل زیادہ ہے پی آئی اے کہ وہ جو کوالالمپور فلائٹ جاری تھی اس کے ہائیڈرالک پائپ پھٹ گئے، اور اس کے بعد پھر وہ جہاز کو کراچی ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی، اور پھر اس کے بعد وہ جہاز آئندہ آگے فلائی نہیں کر پایا، اور پھر ایک کیا کہتے ہیں پی آئی کا نیا جہاز جو ہے وہ اس نے پرواز جو ہے کمپلیٹ کی. تو حالات جو ہے وہ پاکستان میں پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی سازش کے تحت یہ ایسا ہے، یا یہ کہ یہ میڈیا جو ہے ہمارا کچھ بہت زیادہ ان معاملات کو اچھال رہا ہے. تو پاکستان میں اس وقت صورتحال جو ہے فضائی سفر کی وہ اتنی کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے. اچھا، سول ایویشن کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ سول ایویشن کے ڈی جی صاحب جو ہیں یہ مسائل حل کریں گے یا صرف ڈرو مور کا ہی مطالبہ کرتے رہیں گے؟ پاکستان میں ایئر کنٹرولر کی شدید کمی ہے، کیا یہ سول ایویشن کی ذمہ داری نہیں ہے؟ 60 سے 70 کنٹرولر ایسے ہیں جنہیں 30 سال میں صرف ایک پروموشن ملا ہے. نجی ایئر لائنس کا کیا برا حال ہے، اس پہ بھی جو ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے سول ایویشن وہ کیا کر رہی ہے؟ اور ایک رپورٹ ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے مطابق 2005 میں پاکستانی فضائی حدود سے صرف 50,000 طیارے گزرتے تھے، جن کی تعداد اب 2,42,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور 2022 تک اندازہ ہے کہ یہ تعداد 3.5 لاکھ تک پہنچ جائے گی.
پاکستان کے 24 ایئرپورٹس پر اس وقت آپریشن جاری ہے۔ اوپن اسکائی پالیسی 2015 کے بعد پاکستانی فضائی آپریشن میں اضافہ تو ہوا ہے، جسے کنٹرول کرنے والے ایئر ٹریفک کنٹرولرز مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ 60 سے 70 کنٹرولرز ایسے ہیں جنہیں 30 سال سے صرف ایک پروموشن ملا ہے، تو ایسے وقت حالات میں وہ کیا کام کریں گے؟ دیکھیں سول ایویشن میں ملازمین کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے، خاص طور پہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو جو مراد ملنی چاہیے اور جو ان کے ڈیوٹی آورز ہونے چاہیے، جو ان کی ورکنگ کنڈیشن ہونی چاہیے، وہ بہت ہی مطلب یہ کہ غیر مناسب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس پہ باقاعدہ پروٹیسٹ بھی کیا تھا اور یہ گو سلو کیا تھا اور غیر اعلانیہ ہڑتال کر دی تھی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ المیہ یہ ہے کہ آپ کا جو اس وقت ملک ہے وہ ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہے کہ جو ریگولیٹنگ ادارے ہیں ان کی کارکردگی سے شاید حکومت مطمئن نہیں ہے، عوام تو بالکل ہی مطمئن نہیں ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ جو ریگولیٹنگ ادارے ہیں وہ اپنے فرائض انجام دینے میں بری طرح ناکام نظر آتے ہیں۔ یہ ریگولیٹنگ اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے نا، تو کل جو اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہے جس میں جو نیپرا اور اس میں جو اوگرا اور اوگرا اور یہ جتنے ادارے ہیں سارے گورنمنٹ نے مختلف منسٹریوں کے انڈر کر دیے، تو ان کی جو آزادی تھی، خود مختاری تھی، آزاد حیثیت تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اسٹیپ ہو گیا ہے، اس پہ اپوزیشن تو بڑا احتجاج کا پلان کر رہی ہے، یہ اتنا بڑا اقدام کیوں ہوا ہے؟ اس کو دیکھیں، یہ میں اس کو سمجھ نہیں پایا کہ حکومت کو کیا ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، اب تو مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دن حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن بھی حکومت کے کنٹرول میں ماتحت آ جائے گا اور سپریم کورٹ بھی حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ وہ جو خورشید شاہ باتیں کر رہے تھے ساڈا بندہ آ گیا ہے، ساڈا بندہ آ رہا ہے، وہ باتیں ہو رہی ہیں پھر۔ اور اسٹیٹ بینک کو تو گورنمنٹ کنٹرول، یعنی کہ اسٹیٹ بینک آزاد خود مختار ادارہ ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کو بھی گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے۔ تو اب پاکستان میں جب یعنی کہ جو میرٹ ہے اور جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ تو ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے نا، کہ جو ادارے اب یہ آج یہ خبر آئی ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو سی این جی پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں ان کو قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ اب وہ جب ان کو اختیار مل جائے گا تو وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی جو خواہش تو یہ ہوگی کہ بھئی سی این جی اگر 72 روپے اور 74 روپے ہے تو سی این جی 200 روپے کے جی منافع جو ہے بڑھایا جائے، منافع بڑھایا جائے اور وہ اندھا دھند جو ہے اس کی قیمت بڑھا دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طریقے سے یہ جو اوگرا ہے، اور آپ کو لگتا ہے عدالتوں میں جائے گا یہ معاملہ؟ نہیں، اپوزیشن نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے اور ہم اس کو جو ہے چیلنج کریں گے، اور پیپل پارٹی نے اس کی موٹو نہیں بنتا اس کو۔ مسلم لیگ سو موٹو تو دیکھیں وہ تو چودھری افتخار لیتے تھے، اب چودھری افتخار صاحب ہے نہیں، تو سو موٹو تو میں نہیں سمجھتا کہ، لیکن اگر کوئی عدالت میں گیا تو پھر عدالت سنے گی، دیکھے گی کیا ہو سکتا ہے، ظاہر اس وقت تو پھر عدالت کو دیکھنا ہی ہوگا۔ نہیں، عدالت کو دیکھنا ہوگا، لیکن یہ کہ یہ جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے تو یہ تو یعنی کہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کے ملک میں ایک نیا بحران پیدا ہوگا، نیا کرائسس پیدا ہوگا، اور آپ کی یہ پیٹرولیم کی قیمتیں، مجھے ایک جگہ کسی نے کہا کہ یہ سی پیک کی بدولت ہوا ہے سب کچھ۔ نہیں، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ریگولیٹنگ ادارے تھے یہ یعنی کہ کسی حد تک نام نہاد بھی تھے، اور جو ہمارے یہ پیمرا ہے اور دوسرے ادارے ہیں وہ ظاہر ہے گورنمنٹ ہی چلا رہی تھی اور گورنمنٹ کی مداخلت تھی۔ تو اگر گورنمنٹ کو کچھ فیصلے کرانے تھے، سی پیک کے فیصلے کرانے تھے یا چائنا کے فیور میں کوئی فیصلے کرانے تھے، تو یہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ گورنمنٹ کی بات مان سکتے تھے۔ لیکن اب یہ جو محکمے ہیں، یہ 5 ادارے جو ہیں جن کو آپ اب ریگولیٹنگ ادارے میں نہیں کہوں گا بلکہ وہ سرکاری ادارے ہو گئے، تو یہ 5 محکموں کے جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے اور اس کو غیر آئینی قرار دیا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا بالکل ہی سراسر ناانصافی ہے۔ اصل میں گورنمنٹ اس کو جو بین الاصوبائی رابطہ کونسل ہے اس سے یہ منظور کرانا چاہتی تھی اور اس کے ایجنڈے میں بھی یہ شامل کیا گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ سندھ نے اور کے پی سرحد نے اس کی مخالفت کی، اور تو گورنمنٹ نے وہاں سے ایجنڈے سے نکال کے اس کو ایک دم اپنے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ صوبوں کا اعتماد میں نہیں لیا، صوبوں کا انپٹ کچھ اور تھا، انہوں نے اس کو بائی پاس کیا۔ اچھا یہ بتائیے، ایک زمانے میں سول ایویشن کا ایک ڈی جی تھا جو پی آئی کا بھی معاملہ دیکھتا تھا اور سول ایویشن کا بھی دیکھتا تھا، تو اس وقت بھی اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ جو ریگولیٹنگ اتھارٹی کا سربراہ ہے جس نے کسی ایئر لائن کے خلاف شکایات سننی ہے یا اس کے معاملات کو دیکھنا ہے کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، وہ اگر دونوں جگہوں کا سربراہ ہے
تو وہ کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ نہ وہ پی آئی سے انصاف کر سکتا ہے، نہ وہ سول ایویشن سے انصاف کر سکتا ہے. تو یہ ایسی صورتحال دوبارہ نہیں ہوگی. اب ساری آپ نے انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز جو تھی وہ اٹھا کے گورنمنٹ کے حوالے کر دی. جی ہاں دیکھیں، وہ تو ندیم یوسف زئی صاحب تھے. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سول ایویشن اتھارٹی کوئی ریگولیٹری ادارہ نہیں ہے، اور مطلب اس کو نام دیا گیا ہے اور اس کو ایک تو پھر کون ہے ریگولیٹر؟ ٹائٹل دے دیا ہے. سول ایویشن اتھارٹی تو خود ایک پارٹی ہے. اب اگر یہ پی آئی اے کا حادثہ ہوا، جو اے ٹی آر کا حادثہ حویلیہ میں جہاز آپ کا گرا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس جہاز کو ایئر وردینس سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ سی اے نے دیا. سی اے نے دیا. تو پھر سی اے کہاں سے ریگولیٹری ادارہ ہو گیا؟ اب سی اے کو کون پکڑے گا پھر؟ بھائی جب آپ ریگولیٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ کہ آپ ہی ریگولیٹ کر رہے ہیں اور آپ ہی ذمہ دار ہیں. ایس آئی بی بورڈ بنایا ہوا ہے، سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ، وہ تو تحقیقات کے لیے بنایا ہے نا. سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ جو ہے وہ تو انکوائری کے لیے ہے. تو اچھا سول ایویشن آپ دیکھیں نا، یہ جو اتنی آپ نے بتایا کہ 3 لاکھ فلائٹس ہو جائیں گی اور 2 لاکھ فلائٹس جا رہی ہیں. سول ایویشن اتھارٹی تو ایک کمرشل ادارے کے طور پہ کام کر رہی ہے. سول ایویشن اتھارٹی جو ہے ایئرپورٹس بنا رہی ہے. تو جہازوں کی کیا خاک سیفٹی کر رہی ہے؟ آپ کراچی ایئرپورٹ سے لے کے جتنے ایئرپورٹس ہیں دیکھ لیں، وہاں پہ اتنے پرندے اڑ رہے ہیں. انہوں نے سارے تو اپنی کمرشل ایکٹیویٹی دے دی ہے. وہاں شادی ہال بنا دی ہیں، شادی لان بنا دی ہیں، وہاں رات کو شادیاں ہوتی ہیں، اس سے پیسے سی اے کماتی ہے. صبح وہ پرندے جہازوں کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں. کتنے برڈ ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں. ابھی جو پی آئی اے کا ایک 777 طیارہ جو گراؤنڈ ہوا ہے وہ برڈ ہٹ کی وجہ سے ہوا ہے. پرندہ سے ٹکرایا اور وہ طیارہ گراؤنڈ ہو گیا. اور کراچی میں اتنے واقعات ہوتے ہیں. کراچی میں جتنے شادی ہال ہیں وہ یعنی کہ ایئرپورٹ پہ سول ایویشن اتھارٹی کے شادی ہال ہیں، اور وہ کھانا پھینکتے ہیں، وہ جو گوشت وغیرہ پھینکتے ہیں، چاول پھینکتے ہیں، وہ اس پہ پرندے جو ہے اس پہ پلتے ہیں. تو سول ایویشن اتھارٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو برڈز جو ہیں، اور انہوں نے ایئر مین بھی رکھے ہوئے ہیں جو نشانہ لیتے ہیں، برڈز مارتے ہیں، ان کو بھاری تنخواہیں بھی دیتے ہیں، ٹریننگ پہ ان کو پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو اس کے باوجود یہ جو بیسک جو ہے چیزیں ہیں جن پہ ریگولیشن ہونی چاہیے، تو یہ جو سی اے کی زمینوں کا جو برا حال ہے، اس پہ بھی میں چاہوں گا کسی دن آپ سے بات ہو کہ یہ سی اے کی زمینوں کو کس طریقے سے انہوں نے ٹھکانے لگا دیا. کراچی سے لے کے پورے نئے جتنے ایئرپورٹ بن رہے ہیں وہاں پہ کس طریقے سے بندر بانٹ ہوتی ہے سی اے کی زمینوں کی. اور جو لوگ چلے گئے یہاں پہ مختلف عہدوں پہ رہ کے، انہوں نے کیا کیا گل کھلائے. ان کی رپورٹیں جو آڈٹ رپورٹیں آتی ہیں وہ دیکھیں، جو ان کی اپنے افسران چیزیں بتاتے ہیں، میڈیا میں چیزیں آ چکی ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے تاکہ اس میں آئندہ پروگرام میں ہم چاہیں کہ بھئی ان کے جو آڈٹ رپورٹیں ہیں وہ تو کم از کم پیش ہوں. اس پہ یہ کتنا ایکشن. ایک آڈٹ رپورٹ کا تو ہم نے ذکر کیا تھا نا، جو ابھی اے ٹی آر کے بارے میں آڈٹ رپورٹ تھی. تو اچھا اب مزے کی بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کے اے ٹی آر کے 20 انجن فیل ہو گئے اور یہ جہاز حویلیہ میں گرا، اس کا 3 بار انجن فیل ہوا. تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ اس کا ذمہ دار سول ایویشن اتھارٹی ہے نا. جو کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کسی جہاز کا انجن فیل ہو رہا ہے، تو اس جہاز کو سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ فلائنگ کا سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ وہ تو انجینئرنگ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی جہاز آ رہے ہیں پی آئی اے سمیت ساری ایئر لائنوں کے، وہ آتے ہیں سی اے کے پاس انجینئرنگ ورک شاپ میں، اور ان کے پاس جو ہے وہ اسپیئر پارٹس نہیں ہے پی آئی اے کے پاس، اور باہر سے منگانے کے لیے ڈالر خرچ ہوتے ہیں. اسپیئر پارٹس بچاتے ہیں پیسے، اپنے سینکشن نہیں ہوتے. ایک جہازوں کے پرزے دوسرے جہازوں میں لگائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسی ورک شاپ میں مکینک آپ کی میری گاڑی کا جو حشر کرتا ہے، کبھی وہ ادھر سے پرزے لے کے کہیں لگا لیتا ہے، کوئی اسپیئر پارٹ نہیں ملتا. تو اس طریقے سے تو جہاز چلائے جا رہے ہیں، تو حادثے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. میں آڈٹ رپورٹس کے حوالے سے اگلے پروگرام میں چاہوں گا کہ آپ سے بات کی جائے. ناظرین، آج ہم نے بات کی پہلے شام اور حلب کی صورتحال پہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی سیاست کا ٹیمپریچر کیسے ہائی ہو رہا ہے. آصف زرداری صاحب کی وطن واپسی کے اعلان کے بعد سے بلاول اور چودھری نثار جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، ان کے درمیان گرما گرمی ہے اور تیز و تند بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیے جا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے وزراء بھی اس کھیل میں شامل ہیں اور ایک دوسرے کو وہ خوب تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور وزیر اعظم آرام سے بوسنیا کے دورے پہ ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اور آصف زرداری جو ہیں وہ بڑے پرسکون ہیں کہ اگر یہ سیکنڈ ان کمانڈ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، تو اس سے کم از کم پی ٹی آئی پیچھے ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آگے آ رہے ہیں، لوگوں کی توجہ اس طرف لگی ہوئی ہے، اور باقی سارے سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے. آئندہ پروگرام میں ہم بات کریں گے کراچی کے مسائل کے حوالے سے، اور مردم شماری کے حوالے سے بھی بہت سارے اہم فیصلے ہوئے ہیں. آج بھی سندھ نے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ میں مردم شماری جو ہے وہ 2 مراحل میں کی جائے گی. اس پہ اگلے پروگرام میں تفصیل سے جائزہ لیں گے. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.